अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वेलकम टू आम इंसान शो। और आज हमने थोड़ी सी फॉर्मेट में चेंज ये की है कि मुझे जिम्मेदारियां दी गई हैं होस्ट की, और मैं राजा साहब को इंटरव्यू करूंगा जो हमारे साथ हैं कि माइंड सेट कोचिंग में हम आम इंसान के लिए किस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं और उनको मुस्तफीद कर सकते हैं। राजा साहब को मैं वेलकम करता हूं इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और आपने जो नई सीट संभाली है उसके लिए मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा होस्ट बनाए और मुश्किल सवाल नहीं पूछने, आसान आसान सवाल पूछने। मैं आज बड़ा स्पेसिफिक होके, मेरा ये जी चाह रहा है कि जो आपका स्पेसिफिक फील्ड है माइंड सेट कोचिंग का, उससे रिलेटेड मैं आपसे बातें करूंगा। और रिक्वेस्ट है कि चूंकि आप एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और बड़े बेहतरीन लेवल पे काम करते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम हमारा आम इंसान के लिए है, और उसको जितना आसान जबान में, सलीस उर्दू में या सलीस पंजाबी में आप बात करके समझा सकते हो, ताकि हमारे सुनने वाले जो नाजरीन हैं उनको उससे से ज्यादा फायदा हो सके। तो ये माइंड सेट सेट कोचिंग होता क्या है बेसिकली? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। माइंड सेट जो है ये 5 चीजों से मिलके बनता है। उसमें से 2 चीजों का एक सेट है और 3 चीजों का एक सेट है। जहां कहीं भी, जिस भी माशरे में, जिस घर में हम पैदा होते हैं, हमारे वालिदैन होते हैं, वो हम चूज नहीं करते। ये नेचर का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है। तो हमारे वालिदैन जो हमें माहौल देते हैं, हम चूंकि वो भी चूज नहीं कर सकते। जैसे हम वालिदैन नहीं चूज कर सकते, ऐसे हम माहौल भी चूज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ बच्चा ये भी चूज नहीं कर सकता कि वो कौन से स्कूल जाएगा। ये भी वो जी बिल्कुल, इब्तदाई उसकी दौर चॉइस में नहीं होती, उसके वालिदैन की चॉइस होती उसके वालिदैन की चॉइस होती है। और उसको क्या एनवायरनमेंट मिलेगा और क्या एजुकेशन मिलेगी, ये चीजें इब्तदाई तौर पर इंसान के माइंड सेट को बिल्ड करने में अहम किरदार अदा करती है। अब 2 चीजों का जो सेट है वो है हेरिडिटी, जिसे हम विरासत कहते हैं, और एक चीज है जिसे हम जेनेटिक मेकअप कहते हैं। ये अल्लाह की तरफ से है। हेरिडिटी वालिदैन से आती है, पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से आती है। हमारी कुछ आदात, कुछ शक्लो सूरत शबाहत वालिदैन से मिलती है, नाना दादा से मिलती है, फूफी ताई चाची से सम टाइम मिल जाती है। इसी तरह से जो बाकी 3 चीजें हैं, जिसमें हैबिट्स हैं, हमारी हैबिट्स जो डेवलप होती हैं वो हमारे माइंड सेट को बिल्ड करती हैं, एनवायरनमेंट जो हमें मिलता है, और एजुकेशन जो मिलती है। यानी ये 5 चीजें हो गई। अगर इजाजत दें तो मैं फिर से इनको रिपीट कर देता हूं ताकि ये अच्छी तरह समझ आ जाए कि जी जिन जी। चीजों से माइंड सेट बनता है वो 5 हैं। नंबर 1 हैबिट्स, एजुकेशन, एनवायरनमेंट। 3 चीजें ये हो गई। और चौथी चीज है हेरिडिटी, विरासत, जो हमें वालिदैन से मिलती है। और 5वीं चीज है इंसान का जेनेटिक मेकअप, जो हमें गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ से मिलता है। ये 5 जी बिल्कुल चीजें जो ठीक। हैं मिल के इंसान का माइंड सेट बनता है। जो इस वक्त
منیر حسین دگل صاحب جو بھی بات کر رہے ہیں, جو سوچ رہے ہیں, جو ایکٹ کر رہے ہیں, جو بیہیو کر رہے ہیں, وہ خود نہیں ہے, وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. آپ جیسا میرا سوال چھوٹا کریں گے, سا ایک سوال ہے اس کے اندر جی کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ اس کے سیٹ کے اندر جو پہلا سیٹ ہے اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, وہ انہیریٹڈ ہے, جو انہیریٹڈ مٹیریل ٹرانسفر فرام پیرنٹس ٹو دیئر کڈس, تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ معاملات میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ کیا ایریاز ہے جس میں ایک بچہ, ایک نوجوان یا جس بھی ایج میں پہنچ کے اس کو سمجھ بوجھ آئی ہے, اس ایج کے اندر وہ اس کو چینج کر لے؟ دونوں کو چینج کر سکتے ہیں آپ. جو 3 کا سیٹ ہے جس میں ہیبٹس ہیں, جس کے اندر آپ کا ایجوکیشن ہے, جس کے اندر آپ کا انوائرمنٹ ہے, آپ انوائرمنٹ چینج کر سکتے ہیں. آپ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ انوائرمنٹ میرے لیے سوٹیبل نہیں ہے, تو آپ گھر چینج کرتے ہیں, آپ گلی چینج کرتے ہیں, محلہ چینج کرتے ہیں, شہر چینج کرتے ہیں, ملک چینج کر لیتے ہیں. آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار مجھے تو جنگل میں رہنا چاہیے, تو آپ جنگلوں پہاڑوں میں جا کے بس جاتے ہیں, دریاؤں کے کنارے چلے جاتے ہیں. تو آپ انوائرمنٹ کو جیسے چینج کر سکتے ہیں, ایسے ہی آپ ایجوکیشن کو بھی چینج کر سکتے ہیں, اور بالکل ایسے ہی آپ اپنی ہیبٹس کو بھی چینج کر سکتے ہیں. جب When we عالم say نوجوانی میں جو اسکول کی لائف ہے اور کالج کی لائف ہے, اس کے اندر تو وہ موسٹلی اسی فارمیٹ کے اوپر بچہ چل رہا ہوتا ہے جو فارمیٹ اس کے پیرنٹس کی طرف سے آتا ہے. تو پھر وہ بڑی ایج میں جب پہنچا تو اس کو یہ پتا چلا کہ یار یہ تو کچھ غلط ہو رہا ہے یا میری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا ہے, تو پھر اس کے پاس آپشنز بڑی محدود ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے, ابھی ہم آپشنز پہ بات نہیں کر رہے, ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم چینج کر سکتے ہیں. اب یہ تو 3 والا فیکٹر ہے, اس کو تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم چینج کر سکتے ہیں, ہم اپنی ہیبٹس بھی بدل سکتے ہیں, ہم اپنی ایجوکیشن بھی ری ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو ڈی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم نے کچھ غلط سیکھ لیا ہے, پڑھ لیا ہے, سمجھ لیا ہے, تو ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہمارا والدین سے ہمارے اندر کچھ چیزیں آ گئی ہیں, ہیبٹس آ گئی ہیں, تو ان کو بھی ہم ریشنلی کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر نیچر نے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہے, ہمارے اندر جو فیڈ کر کے چیزیں بھیجی ہیں, تو ہمارا جو ماحول ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ ہماری شخصیت کو مسخ کرتا ہے. ہم جو کچھ ہیں, ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے, جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو سب سے ہمارے ساتھ پہلا جو کاروائی ہمارے ساتھ ڈالی جاتی ہے, جیسے مسلمان معاشرے میں ہے, تو ہم انسان سے اس کو مسلمان بناتے ہیں, کان میں اذان دیتے. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جی. تو ہم اس کا دائرہ محدود کر دیتے. انسانیت ایک بڑا دائرہ ہے, انسان ہونا ایک بڑا دائرہ ہے, اور اس دائرے کے اندر مسلمان بھی ہیں, اس دائرے کے اندر سکھ بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, اور ادر ریلیجنز بھی ہیں. تو ہم پہلا کام کیا کرتے ہیں, اپنے بچے کے اوپر اس کا دائرہ محدود کرتے ہیں. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں رکتے نہیں ہیں, ہم نے اسے انسان سے مسلمان بنایا. اب مسلمان کے بعد ہم اسے ملک, چودھری, راجپوت بھی بناتے ہیں. جی پھر بالکل ایگریڈ. ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ تو پاکستانی ہے, تو پنجابی ہے, تو بلوچی ہے, تو سندھی ہے. جس کو علامہ اقبال وطنیت کہتے تھے. جی, مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. تو اب یہ جو انسان کا سرکل ہے وہ چھوٹا کرتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم پروفیشن وائز پہچانے جاتے ہیں, پھر اور چھوٹا مختلف یعنی سیکٹ میں جائیں, مزید چھوٹا ہوتے کرتے جائیں اپنے آپ کو. تو جوں انسان اپنے سرکل کو چھوٹا کرتا جاتا ہے, اس کے اوپر مائنڈ سیٹ کے اثرات بہت زیادہ واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
آپ اس کے اوپر 10 قسم کے مائنڈ سیٹ اس کے ڈیولپ ہو رہے ہیں. وہ اس کے اندر ریجیڈیٹی آ رہی ہے, اس کے اندر ریشنلٹی کم ہو رہی ہے, وہ ان نیچرل ہو رہا ہے, وہ آرٹیفیشل ہو رہا ہے. اچھا, کیا یہ جو چیزیں آپ نے جیسے ہائی لائٹ کی, زبردست باتیں بتائیں, اور اس میں ایک بلے شاہ کی بات بھی کوٹ کر دوں کہ بلے شاہ تو ان نسلوں کے بارے میں بڑا ہی زیادہ اسٹرانگ بلیف بھی رکھتے تھے, اور ان کی ایک وہ شعر بھی ہے یا کوٹیشن سمجھ لیں کہ نسلاں رنگ دکھاندیاں نے جدوں ککھلی کت چھڑیندیاں نے, یعنی کہ مختلف نسلوں کے جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ مشکل وقت میں آتے ہیں تو ان سب کا پتہ لگنے لگتا ہے کہ یہ کون سی کاسٹ سے, کون سی نسل سے, کون سے قبیلے سے, کون سے ٹریڈ سے بلونگ کرتا ہے. تو کیا یہ ایک اچھی چیز ہے یا یہ نیگیٹو چیز ہے؟ دیکھیں نا, آپ نے انسان کے سرکل کو چھوٹا کریں گے تو اب بلے شاہ کا سرکل کتنا ہے یہ تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور ان کے کلام کو پڑھیں گے. بڑے بڑے صوفیاء ہوئے ہیں جن کا سرکل بڑا ہے وہ آج بڑے ہیں, جن کا سرکل چھوٹا ہو گیا وہ چھوٹے ہو گئے. زبردست آپ نے بات فرمائی کہ اگر ہم نے اپنے ویژن کو کھولنا ہے, ایک براڈر ویژن دینا ہے, تو پھر ہم اس سے نسلوں کے معاملات میں, کاسٹ کے معاملات میں, قبیلے کے معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے. اب تو قبیلے اس کی کیا ترتیب کیا ہوتی ہے, کیسے بچا جا سکتا ہے؟ پیور قبیلے تو رہے نہیں نا. اب کون سا کوئی اتھینٹک طریقہ جو اس وقت موجود ہیں, اب الحمدللہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا قبیلہ کیا ہے, اس کی نسل کیا ہے, لیکن اب یہ بہت ریئر ہو گیا ہے کہ جو میں راجپوت ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ میں راجپوت ہوں بھی یا نہیں ہوں. تو اپنے نام کے ساتھ ایسے ہی لکھا ہوا ہے. مجھے یہ پتا تھا کہ میرے والد صاحب بھی نام کے ساتھ راجپوت لکھتے تھے تو میں نے بھی لکھ لیا. یہ تو نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا. تو یہ تو ایک اہم ہی بات سی بنی ہوئی ہے. یہ نسل جو ہے وہ انسان کا مائنڈ سیٹ ہے, بیسیکلی اس کا سرکل ہے. اگر اس کا سرکل بڑا ہے تو اس کی سوچ بڑی ہوگی, اس کے ایکشنز بڑے ہوں گے, اس کا انداز بڑا ہوگا, اس کا رویہ بڑا ہوگا, بہتر ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں ہے رجت صاحب کہ جو اس کے براٹ اپ کے اندر اس کے خاندان نے جو چیزیں وہ ریپیٹیشن کرتی رہی ہیں, اور وہ بچہ جو جب براٹ اپ اس کا ہو رہا تھا وہ سنتا رہا اور دیکھتا رہا ان چیزوں کو, تو وہ چیزیں اس کی پکی بن جاتی ہیں اور وہ بھی رانے کا پتر رانا بن جاتا ہے. ایسے ہی ہے. ہم مائنڈ سیٹ میں کرتے کیا ہیں, ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں. رانا 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 رانے ایسے ہوتے ہیں, رانے ایسے نہیں کرتے, رانا یہ کرتا ہے, رانا وہ کرتا ہے, اور وہ رانا بن جاتا ہے. اس کے بعد وہ ضدی بھی بن جاتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں رانا صاحب, وہ ضد پہ اڑ جاتے ہیں. بس اڑ گئے تو اڑ گئے, پر رانا صاحب تو اڑ جاتے ہیں. ویسے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس اس میں آپ کو بتا دوں کہ میں اب بات رانوں کی شروع ہو گئی, آپ نے بتا دیا راجپوت ہیں تو بات اس طرح آ گئی ہے ہماری, کہ میں نے ویسے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو راجپوت کاسٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے یارانے بہت ہوتے ہیں, دوستیاں بہت ہوتی ہیں. جیسے میرا ایک جونیئر کولیگ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں, تو اس کو ہم نے کسی بندے کے بارے میں بات پوچھنی, جیسے آپ سے ایک دفعہ اگر ان کی ملاقات ہو گئی ہے تو میں نے دیکھ لیا ہے, تو میں نے اس کو پوچھنا یار وہ راجا صاحب سے آپ ملے تھے تو ان کا آپ سے کوئی ریلیشن ہے؟ میں نے کہا ہاں ہاں وہ تو میری کزن ہے. تو میں چونکہ یہ ڈائلگ اکثر سنتا رہتا تھا, تو ایک بار میں نے اس کو بلایا اور میں نے پوچھا, میں نے کہا رانا تیرے بتا ٹوٹل کتنے کزن ہیں؟ تو اس کو بات سمجھ آ گئی, اس نے کہا باس 500-700 کزن تو میرا ہوگا. تو یہ بھی اس کا ایک براٹ اپ ہے, اس کے نسل در نسل وہ اپنے بڑوں کو دیکھتا آیا ہے کہ ان کے جو بڑے ہیں وہ بھی اسی طرح سے دوستیاں بناتے ہوئے آ رہے ہیں, اور اس نے بھی اس طرح سے آگے لوگوں کے ساتھ دوستیاں بنانی ہے, رکھ رکھاؤ بنانا ہے, ایک جوڑ بنانا ہے. کیا یہ ایک پازیٹیو فیچر ہے یا نیگیٹو فیچر ہے؟ ہمارے معاشرے میں نا جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر بڑا ہوتا ہے, گرو کرتا ہے, تو اس کو تعصبات سے گزرنا پڑتا ہے, اس کو تعصبات دیے جاتے ہیں.
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پاکستانی ہیں، آپ مسلمان ہیں، یہ تعصب ہے. آپ شیخ صاحب ہیں، یہ ایک تعصب ہے. ہر وہ چیز ایک تعصب ہے جو آپ کو دوسروں سے الگ کرتی ہے، دوسروں سے ممتاز کرتی ہے یا الگ کرتی ہے. اب جو تعصبات ہیں، پریجوڈس پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی ہوتے ہیں. یہ ایک ٹول ہے بیسیکلی. آپ کو تعصب دے کر آپ سے میں کیا کام لینا چاہتا ہوں؟ آپ کی ایک شخصیت بنانے میں آپ کا دگل ہونا یا رانا ہونا یا راجپوت ہونا یا ملک اور چودھری ہونا، یہ ایک تعصب دیا جاتا ہے آپ کو، اور اس تعصب کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے دوست بنانے کے لیے استعمال کریں، اور رانوں کے اندر ہی ہم نے شادی کرنی ہے، ہم نے راجپوتوں کے اندر ہی شادی کرنی ہے، ہم نے اپنا تعلق نہیں بنانا کسی دوسرے کے ساتھ، کیونکہ باقیوں میں تو پرابلمز ہیں، یہ پرابلمز ہیں، تو راجپوتوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ فرض کر لینا. یا گجر ہے، گجر جس طرح سے موسٹلی باہر شادی نہیں کرتے. گجر میں نے میرے ایک دوست ہوتے تھے بڑے پڑھے لکھے گجر، ان کے ابا بھی پی ایچ ڈی تھے، ان کی اماں بھی پی ایچ ڈی تھی، اور ان کی جب شادی کا وقت آیا تو ان کے وہ ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں تھیں ان کی. تو بیٹا ہمارا دوست تھا، کلاس فیلو تھا، تو اس کی شادی کے اوپر بڑے پھڈے پڑے. تو ہم 2 قریبی دوست تھے، انہوں نے ان کو بلایا، اور ان کے والدین نے بلایا بیسیکلی ہمیں. انہیں پتا تھا کہ یہ اس کے بڑے قریبی دوست ہیں، کہ اس کو بات سمجھا سکتے ہیں. تو شام کو انہوں نے بلایا اور رات بھر ہم نے ان کے گھر رہنا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا انکل سے، میں نے کہا جی انکل پرابلم کیا ہے؟ جہاں شادی کر رہا ہے اس کو کرنے دے، اور آپ زبردستی دوسری جگہ پہ اس کی شادی کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ تو بڑا عجیب و غریب، اتنے پی ایچ ڈی پڑھے لکھے انکل جو تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے کیا، انہوں نے کہا پتر ساری نسل خراب ہو جانی ہے، پھر اسی گجر نہیں رہنا. تو میرا ایک پتر ہے، میرے 2 پتر ہوندے تے ایک نو میں مرضی کر لینا تے ایک میرے مطابق چل لینا. اچھا ایک چیز میں نے بڑی واضح طور پہ رجا صاحب نوٹ کی ہے، مثال کے طور پر شیخ فیملی کو میں بڑی کیٹیگریز ہوتی ہیں. جیسے چنیوٹی شیخ ایک ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ایک بڑا کنسپٹ ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے بزنس مائنڈڈ ہوتے ہیں، انہوں نے بڑے اپنے بزنس سیٹ کیے ہوتے ہیں، اور بڑی اپروچ ہوتی ہے ان کی بزنس کے بارے میں. ایک شیخ ہوتے ہیں جو یہ جو ڈھول ہوتا ہے اس کو پیٹتے ہیں، اس کو پنجابی میں ٹول کٹ شیخ بھی کہتے ہیں. تو وہ بالکل رانے کی طرح کی ان کی اکڑ چودراہٹ اور اس طرح کی چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں. اور ایک تیسری کیٹیگری میں نے شیخوں کی دیکھی، ان کو صدیقی شیخ عام طور پہ کہتے ہیں. وہ بڑے کنجوس، جو ہمارے عام کنسپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں شیخوں کے بارے میں کہ جی بڑے کنجوس ہوتے ہیں. تو وہ میں نے صدیقی شیخ فیملی جو اتنے دوست احباب ملے دیکھے، تو وہ بڑا ایک پیسے کا حساب کرنا ہے، کہیں خرچ نہ ہو، اور اگر وہ پیسہ کہیں خرچ کرتے ہیں تو ایک موقع شادی کا ہوتا ہے جس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. مکان بھی انہوں نے کرائے کے لے کے رکھے ہوتے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ ان کے اندر، ایک ہی کاسٹ شیخ ہے 3 قسم کی، اور تینوں کے اندر مختلف کیسے آ جاتا ہے؟ یہ ایک نہیں ہے، یہ الگ الگ ہیں. اور فیملی میں جو تربیت ہوتی ہے، باپ دادا ارد گرد چاچے مامے تائے سب، اگر وہ ایک بزنس سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، وہ گر سکھاتے ہیں بزنس کے. اب ان کے اندر بزنس مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور وہ سرٹن ہیبٹ کا ایک سیٹ ہے کہ آپ نے ادھار نہیں دینا، آپ نے اس طریقے سے بچت کرنی ہے. یہ پوری ایک ٹریننگ ہے، جو بھی کر لے گا یہ ٹریننگ وہ شیخ بن جاتا ہے. یہ ایک ایم بی اے ہے، جیسے آپ ایم بی اے کر کے اپنے آپ کو بزنس کا یا مارکیٹنگ کا یا فائنینس کا ماہر بنا لیتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جو یہ چنیوٹی شیخ ہیں ان کے الگ خصوصیات ہیں، جو یہ کنجوس شیخ ہیں ان کی الگ خصوصیات ہیں، اور باقیوں کی الگ ہیں. تو یہ ہر ایک کے اندر دیکھنا ہے کہ ان کا براٹ اپ کیسے ہوا، اور ان کو کس طریقے سے ایجوکیٹ کیا گیا، ان کا انوائرمنٹ کیسا تھا. تو جس طرح کا ان کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اس طرح کی شخصیت بن جاتی ہے.
जब मैंने आपसे ये सवाल इसलिए भी किया कि अब जो कुछ वो बन गया, जिस तरह से हमने बड़ी तफसील से आपने प्यारी बात की कि वो बच्चा पैदा हुआ तो नेचर पे पैदा हुआ था, उसको हमने पहले तो मुसलमानी में डाल दिया और उसके बाद उसको मुख्तलिफ फ़िरकों के अंदर भी हम ढाल देते हैं। फिर अपनी जो कबीला, नस्ल, कास्ट है उसके अंदर ढाल देते हैं और उस सर्कल को हम छोटा करते जाते हैं। ये इसीलिए होता है कि वो उस बच्चे के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो जो उनको पालने-पोसने वाले हैं, उनके पेरेंट्स हैं, फैमिली है, करीब के रिश्तेदार हैं, ये तो वही सारी उसकी मोल्डिंग किए जा रहे हैं कि आप इस तरफ को मुड़ जाओ, अब इस तरफ को मुड़ जाओ। तो जब उसको समझ-बूझ की स्टेज पे वो पहुँचे जिसको आम ज़बान में हम मैच्योरिटी कहते हैं, तो वो फिर बेस्ट कैसे बन सकता है, खुद ही बन जाएगा या उसको आप जैसे उस्ताद-ए-ज़ा की ज़रूरत होती है? मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाऊँ। जब मैं अपनी एजुकेशन से फ़ारिग हुआ तो मैंने टीचिंग स्टार्ट। जब मैं जाता था पढ़ाने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक वो चलती थी और 1 वीक के बाद 10 दिन के बाद वो ट्यूशन मेरी ख़त्म हो जाती थी, वो मुझे निकाल दिया जाता। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूँ? ये क्या प्रॉब्लम है? तो एक मेरे बुज़ुर्ग दोस्त थे, रूममेट थे, प्रोफ़ेसर साहब थे। उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि राजा मैं तुम्हें ठीक ना कर दूँ? मैंने कहा जी मेरे में खराबी क्या है? सॉफ्टवेयर चेंज की बात हो रही। मैंने कहा जी मेरे में खराबी क्या है? तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। वो खामोश हो गए। वो कुछ दिन गुज़रे, फिर यही उनका वाक़या हुआ, मतलब ये है फिर कि मैं इसी रिदम से चलते रहें जैसे चल रहे हैं आप। हाँ जी। तो फिर मैं उदास बैठा हूँ, फिर वो शाम को आए, उन्होंने कहा कि हाँ भाई क्या हुआ? मैंने कहा जी वही जो पहले होता है। कहते ये तो होता रहेगा तेरे साथ। मैंने कहा जी ये क्यों होता है मेरे साथ? तो उसने कहा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ठीक कर दूँ, आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपने उल्टा सवाल किया कि मेरे में खराबी क्या है? तो जब आप ये तस्लीम ही नहीं कर रहे कि आप में कोई खराबी है, तो आपको हम ठीक कैसे करें? मैंने सेकंड भी उनके इस इंसिडेंट के बाद भी मैंने अपनी खराबी तस्लीम नहीं की। बात को टाल-टूल दिया। कुछ दिनों के बाद फिर ये वाक़या हुआ। जब ये तीसरी दफ़ा मेरे साथ वाक़या हुआ तो मैंने उन प्रोफ़ेसर साहब के पास गया और मैं उनसे रिक्वेस्ट की कि आपने 2 दफ़ा कोशिश की, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, आप मुझे ठीक कर दें। तो उन्होंने कहा कि कागज़ पेंसिल ले आओ। मैं कॉपी लेके उनके पास पहुँचा, तो उन्होंने कहा कि इस पे लिखो कि आप दुनिया के जाहिल तरीन आदमी हैं। बड़ा मुश्किल था, मैंने कहा ये बहुत खैर मुश्किल। मैंने बड़ा अपने आप अपने को आप मनवाना ये बात। जबर करके मैंने ये मान ली बात। अब जब ये मान ली तो मैंने लिख दिया। उन्होंने कहा इसके नीचे साइन करो। मैंने साइन किया, उन्होंने कहा फिर 1 दफ़ा साइन करो। 3 दफ़ा साइन कराए। पक्का करवा रहे थे। पक्का कराया। तो उन्होंने फिर ये लिखा कि कहा कि ये भी लिखो कि दुनिया के तमाम इंसान आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा काबिल और ज़्यादा समझदार। मैंने वो भी लिखा। जी वैसे मैं आपकी बात को यहाँ थोड़ा-सा टोक रहा हूँ। हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब इस वक़्त मैसेज हमें कर रहे हैं, जैसे इकबाल साहब हैं, मुबश्शिर साहब हैं और उनके पैगाम आ रहे हैं, सलाम आ रहे हैं। वालेकुमुस्सलाम और यकीनन इनके अलावा भी हमें बहुत सारे दोस्त इस वक़्त देख रहे होंगे और अगर वो कोई कमेंट्स करना चाहते हैं, पैगाम भेजना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम के बारे में बात करना चाहते हैं या कुछ सजेशन देना चाहते हैं या हमारे अगले प्रोग्राम के लिए चूँकि ये हमारा प्रोग्राम पीर से
जुमे तक रात 10 बजे से 11 बजे तक होता है। तो वो सजेशन आप लिख के हमें भेज सकते हैं। जिस तरह से आज हम राजा साहब से बड़ी काम की बातें पूछ रहे हैं, तो उस टॉपिक और उस ज़रूरत को जो आम इंसान की है, हम अगले अपने सेशन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। जी प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोस्त चार्ली साहब हैं, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा है, और हमारे बहुत ही कीमती दोस्त हैं और बहुत बड़ा ज़र्फ रखते हैं, बड़ा दिमाग रखते हैं, बड़ी सलाहियतें हैं। इमदाद हुसैन खान चंदर साहब यूके से वो हमें सुन रहे हैं, और उन्होंने लिखा है जी कि स्टार्स फॉर अ सुपरस्टार राजा पाकिस्तानी। सर बड़ी मेहरबानी सर, नवाजिश, जीते रहें, सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दे। और इकबाल शेख साहब जो हैं, ये हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं कराची से, उन्होंने सलाम भेजा है, वालेकुम अस्सलाम। और इसी तरह से और दोस्त जो हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो आइंदा सुनेंगे, उन सबको हम खुशामदीद कहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। और अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा शेयर करना चाहते हैं, दूसरों में इल्म बांटना चाहते हैं, जहालत को ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करते, सोचते या करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए। हमें अब्दुल्ला फरीदी साहब ने लाहौर से ज्वाइन किया है, बहुत ही साहिब इल्म हैं, बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत हैं। वालेकुम अस्सलाम भैया, कैसे हैं आप? फरीदी साहब, आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, आपने काफ़ी दिन हो गए हैं कॉल नहीं की। और एक चंगियां गल्लां नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ इंतजार रहता है जी। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं टॉपिक में एक थोड़ा सा लुकमा दे देता हूँ ताकि वहीं से स्टार्टअप शुरू हो जाए। अभी तक की गुफ्तगू जो आपने की कि जिसके बस में जब नहीं था कुछ तो वो कुछ नहीं कर सकता था, जब उसके बस में अब है तो वो यही कर सकता है, जिस तरह से आपने अपना किस्सा बयान फरमाया कि वो सबसे पहले अपनी बीमारी को डायग्नोज करे, उसकी तशखीस करे कि ये प्रॉब्लम मुझ में है। क्योंकि जब वो प्रॉब्लम को समझ लेगा, तो ही वो मुआलिज के पास जाएगा। और इस फील्ड के बेहतरीन मुआलिज जैसे आप हैं, ऐसे और बहुत सारे दोस्त होंगे। आपका नंबर भी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। कोई दोस्त अगर इस पे नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेता है और फर्दर उसका कोई मसला है और 1 टू 1 मीटिंग में जिसमें उसकी सेक्रेसी भी कायम रहे, उसमें डिस्कस करना चाहता है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर हमारे दोनों के आपकी स्क्रीन पे आते रहेंगे। हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको है प्रीवियस प्रोग्राम्स के अंदर, और कुछ साथ-साथ इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहेंगे ताकि उस का फ़ायदा आम इंसान को किसी तरह से हो सके। एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो इस वक़्त ये है कि इस तरह से हमारे बहुत सारे दोस्त अब आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। अगर आप अपनी ज़रूरत का टॉपिक देते रहेंगे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जिस तरह से हम रोज़ाना प्रोग्राम कर रहे हैं 5 दिन हफ़्ते में, तो उसके अंदर हम इस टॉपिक रख के आपके साथ सवाल-जवाब करके, कभी मैं सवाल करने वाला होऊँगा और कभी राजा साहब होंगे, तो हम आप ही के सवालों के जवाब आपको देते रहेंगे। इसमें कोई आपकी कॉस्ट भी नहीं आ रही, सिर्फ़ आपको थोड़ा वक़्त देना है कि प्रोग्राम को सुनना है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको आपने समझना है। तो मैं ये बात वहीं से कंटिन्यू करता हूँ कि अगर कोई इंसान अपनी तशख़ीस कर लेता है और फिर मुआलिज के पास जाता है और फिर अपना जिस तरह से किसी को अगर पेट में दर्द हो रहा है, तो अपने मुआलिज को वो ढूँढेगा, जो डॉक्टर होगा, हकीम होगा, तबीब होगा, और उसको जाके बताएगा कि मुझे ये तकलीफ़ है, तो तभी वो उसका बेहतरीन इलाज कर सकता है। जी, तो हम जो बात कर रहे थे वो ये है कि इंसान को पता कैसे चलता है, इसकी अलामात क्या हैं, तशख़ीस कैसे करें कि अब मैं इस माहौल में जहाँ पे जो मेरा माइंडसेट बना है, वो ठीक नहीं है। तो उसकी पहली जो अलामत है वो ये है कि आप परेशान रहते हैं और आपको वजह नहीं पता होती। क्योंकि जिस माहौल में आपकी तरबियत हुई है, पले बड़े हैं, जो माइंडसेट डेवलप हुआ है, आप वो हैं नहीं।
یعنی آپ مسفٹ ہیں اس ماحول کے اندر. آپ کا جو نیچرل میک اپ ہے وہ اس ماحول کا نہیں ہے اگر، تو آپ ظاہر ہے مس فٹ ہوں گے. آپ نے چیزیں سیکھ لی. مثال کے طور پر آپ کے والدین نے آپ کو موٹر سائیکل مکینک بنا دیا. اب آپ اندر سے سائنٹسٹ ہیں تو آپ موٹر سائیکل مکینک نہیں رہیں گے، آپ بدل جائیں گے. آپ وہ کرتے ہوئے آپ کو الجھن ہوگی، آپ کو مسائل ہوں گے، آپ پریشان رہیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کروں کیا. آپ کو سوالات آپ کے دماغ میں آئیں گے کہ یار یہ موٹر سائیکل ایسے کیوں بنائی ہے اس نے، اس کا چین ایسے کیوں نہیں بنایا، اس کی فلاں گراری اگر ایسے کر دیتا تو پھر زیادہ اچھا ہوتا. آپ انوویشن کی طرف ہوگا، اس میں سوال آئیں گے، اس کے لیے سوال آئیں گے ذہن میں. جی. اب اگر وہ یہ اس کی سوال، نشانی ہے. یہ اس کی نشانی ہے، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. تو اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں لائف میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مائنڈ سیٹ اور ماحول کے اندر رہ رہے ہیں اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. یہ 10 سال کی عمر میں بھی ہوتا ہے، یہ 50 سال کی عمر میں بھی ہوتا ہے، یہ کبھی بھی زندگی میں ہو جاتا ہے. آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہم اس پرپز کے لیے نہیں بنے. آپ کی ان بورن کوالٹیز جنہیں ہم کہتے ہیں، جو پیدائشی خصوصیات ہیں انسان کی، وہ ڈسکور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جو کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کا پروفیشن غلط ہو سکتا ہے آپ کو گھر غلط مل گیا، ہو سکتا ہے آپ کو سکول غلط مل گیا، ہو سکتا ہے آپ کو اخلاقیات غلط مل گئی. تو یہ ساری جو غلطیاں یہ ہیں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی خوبیاں انڈر یوٹیلائز ہو رہی ہوں وہاں پہ. وہ یوٹیلائز ہو نہیں رہی ہوتی نا، تبھی تو وہ پریشان ہوتا ہے، وہ کنفیوز ہوتا ہے، وہ الجھن میں رہتا ہے، وہ تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ بہت بڑے انسان ہیں تو آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی. تو اب جب بندہ ریسٹ لیس ہوتا ہے تو اب کیا ہے، وہ کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے سر میں درد رہتا ہے، میں پریشان رہتا ہوں. اب ڈاکٹر کو اگر پتا ہے وہ بیماریوں کا علاج کرتا ہے. صحیح ڈاکٹر کے پاس، کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. اب ایشو مائنڈ سیٹ کا ہے. آپ سر درد کا علاج کرا رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا. جیسے ہی دوائی کا مطلب اثر کہ اگر ختم ایسی ہوگا، سچویشن سے بندہ دو چار ہو تو اس کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے پاس جو میں کر رہا ہوں اس کے علاوہ بھی آپشنز ہیں. بس ضرورت اس عمر کی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو تلاش کروں جو میرے مینٹور ہوں، جو میرے لیے رستہ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح سے اپنی ان خداداد صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں. اور ڈیفینیٹلی اس سے وہ اس کا انر بھی پھر سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، اور اس کی جو اس کی پروگرس ہے، جو اس کے نتائج ہیں، وہ بھی بہترین نظر آنے لگتے ہیں، جس کو ہم پروفیشن اور پیشن کا بیسٹ کمبینیشن کہہ سکتے ہیں. اچھا ہمارے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پروفیسر والی بات پوری کریں. تو پروفیسر والی بات پوری یہ ہے جی کہ وہ پروفیسر صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے. اب تو وہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں دنیا میں، بہت پرانی بات ہے یہ. when I was young. تو بات یہ ہے کہ ان سے سیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے ایک گر بتایا کہ آپ ٹیچنگ کرنی ہے تو پھر آپ یہ طریقہ کریں اور لوگوں کے انٹرویوز کریں اور لوگوں کے جو پرنسپلز ہیں اداروں کے، ان کے پاس جائیں اور ان سے سوال پوچھیں کہ اچھا ٹیچر کیا ہوتا ہے. تو میں نے کوئی 60-70 یا شاید اس سے بھی زیادہ اسکولوں کے جو پرنسپل تھے، کالجز کے پرنسپل، ان سے جا کے میں ملتا تھا، ان کا انٹرویو کرتا تھا اور ان سے ایک ہی سوال پوچھتا تھا، اور اس کے بعد پھر گھر آ کے اس انٹرویو کو سنتا تھا، اس کے مین پوائنٹس نکالتا تھا. اور پھر میں نے ایک کرائٹیریا بنایا 60-70 پرنسپلز اور ٹیچرز سے ملنے کے بعد
ایک کرائٹیریا بنایا کہ اچھا ٹیچر یہ ہوتا ہے اور وہ خوبیاں اپنے اندر ڈیولپ کی، اور اس کے نتیجے میں ایک معجزہ ہوا، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ مجھے کبھی کسی نے نکالا نہیں. میں نے ایک گھر میں 13 سال پڑھایا، 13 سال میں نے ایک گھر میں پڑھایا سر، اور وہ گھر لاہور میں ابھی بھی یعنی موجود ہے. آپ نے، میں آپ کی بات میں تھوڑا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے اپنی تشخیص کر لی کہ مرض کیا ہے، اور پھر اس کے مطابق آپ کو استاد بھی مل گیا اپنے دوست کی، پروفیسر صاحب کی شکل میں، اور پھر وہ آپ نے صرف تشخیص تک نہیں رہے، صرف مشورے تک نہیں رہے، بلکہ اس مشورے کے مطابق آپ نے اس پہ عمل کیا اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کی اپنی زندگی کے اندر، تو وہ بدلاؤ آپ میں آ گیا اور اس بدلاؤ نے آپ کو بہترین نتائج دے دیے. تو جتنے بھی ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ بھی اگر اسی ترتیب کے اندر اپنا انالیسس کر لیں، اپنے جو بھی پرابلم ہے وہ دیکھ لیں خود کو کہ وہ اپنے کام کے اندر ان کا پیشن اور پروفیشن میچ کر رہا ہے، بیسٹ چل رہے ہیں، تو بہت اچھا. لیکن اگر کہیں پہ وہ مس فٹ ہو رہے ہیں اور ان کو مزہ نہیں آ رہا ہے کام کرنے کا، یا ان کو وہ ماحول نہیں مل رہا ہے جس طرح کا ماحول وہ چاہتے ہیں، تو ان کو سوچنے کی پھر ضرورت ہے کہ کہیں راجہ صاحب کی طرح ہم بھی ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ غلط ڈیٹے کی کیلکولیشن کر رہے ہوں اور پھر ہمیں کامیابی کے بجائے ناکامی آ رہی ہو. اور ضرورت ہے پھر وہاں پہ بیٹھ کے ان چیزوں کو انالائز کرنے کی، اور بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے بتایا ہے بہترین طریقے سے، وہ پھر اس کو بھی ری آرگنائز کریں. اور پھر جس طرح سے آپ جیسے جو دوست ہیں جو اس فیلڈ کے گرو ہیں، اس کے آس پاس میں جہاں کہیں بھی اویلیبل ہے، جیسے آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت اویلیبل ہے، اسکرین پہ آپ کا نمبر بھی آ رہا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ دوست احباب ہوں گے جو اس کے قریب والے ہوں گے، ان سے رابطہ کر سکتا ہے. اور کیونکہ جب تک وہ رابطہ نہیں کرے گا، اپنی مرض کو بتائے گا نہیں، کھل کے نہیں بتائے گا، تو تب تک اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اور پھر وہ اس طرح سے مس فٹ رہے گا. اور یاد رہے کہ مس فٹ رہنے سے انسان کامیابی نہیں پاتا، بلکہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتا ہے، اور سائیکی پرابلمز اس کے ساتھ آتے ہیں. جو پرابلم اس کے باہر کے ہوتے ہیں وہ چل کے اس کے گھر تک آ جاتے ہیں. یعنی لڑائی باہر ہوئی اور اس کی لڑائی کا آ کے غبار اس نے اپنے گھر والوں پہ، بیوی بچوں پہ نکال رہا ہے، تو اس کے گھر کی لائف جو ہوتی ہے وہ بھی اپ سیٹ ہو جاتی ہے. تو گویا مائنڈ سیٹ کوچنگ جو ہے ہماری زندگی میں بڑی ضروری ہے کہ اگر ایک سٹریم کے ساتھ، ایک مسلسل کنٹینیوٹی کے ساتھ بہترین ماحول سازگار بنانے کے لیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، نہیں صحیح ہو رہا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اور ان وجوہات کا انالیسس کر کے ان لوگوں تک جائیں جو اس سسٹم کو سمجھتے ہیں، پھر کہ یہ جو جس طرح سے حکیم اور ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ فزیکل ڈیزیز کے بارے میں، جو ہمارے جسم سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں، ایسے یہ جو مائنڈ سے ریلیٹڈ ہیں، جو مائنڈ کوچنگ کے اسپیشلسٹ ہیں، وہی بہترین اس کے گرو ہو سکتے ہیں. اور وہاں اگر اپروچ کر کے کوئی انسان ان سے سیکھتا ہے اور پھر فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو میرا راجہ صاحب سے گزارش یہ ہے کہ اس کو ایزی اسیس بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اور کیا ایسی ہرڈلز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ ان لوگوں تک نہیں پہنچ پاتے. جی، بات کر رہے تھے ہم کہ نشانی کیا ہے. نشانی ہے الجھن، نشانی ہے پریشانی، انسیٹسفائیڈ ہونا. تو یہ بہت ارلی ایج میں بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں شائنس ہوتی ہے، ان کے مائنڈ سیٹ کی چھاپ اتنی گہری ہوتی ہے کہ وہ اس سے باہر سوچ نہیں سکتے، وہ ڈرتے رہتے ہیں، وہ پریشان رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، بات نہیں کرتے، اور ان کے آس پاس گرو نہیں ہوتے، اس طرح کے ایسے لوگ نہیں ہوتے، ان تک پہنچ نہیں پاتے، اور بہت سی
سوال جو ان کے جو دماغ میں جنم لے رہے ہوتے ہیں ان کا جواب نہیں مل رہا ہوتا، تو انسان کے اندر ڈپریشن آ جاتا ہے، انسان کے اندر اینزائٹی ہوتی ہے اور بہت سارے نفسیاتی مرائض جنم لیتے ہیں، اس کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اگر کسی کام کو وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہا تو یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ بھی مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے۔ تو ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہمیں خود ہی جھنجھوڑتا رہتا ہے۔ ضمیر جاگ جانا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ وہ اس مقصد کے لیے نہیں بنا ہوتا جس ماحول میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، تو سم ٹائم وہ کہتا ہے یار نہیں اب میں یہ ایسا نہیں کروں گا، تو اب یعنی اس کا ضمیر جاگ گیا۔ تو یہ بہت سارے آپ کی زندگی کے 90% مسائل جو ہیں وہ آپ کے مائنڈ سیٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ 10% فزیکل ہیں، کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا، یہ ایک فزیکل ہے، لیکن 90% جو مسائل ہیں ہمارے وہ مائنڈ سیٹ کے مسائل ہیں، وہ نفسیاتی مسائل ہیں۔ ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں، شروع میں جیسے میں نے ایک عرض کیا تھا کہ منیر حسین دگل صاحب جو سوچ رہے ہیں، جو وہ اگلا سوال کریں گے، جو وہ کام کرتے ہیں، جس بات پہ انہیں غصہ آتا ہے، جس بات پہ انہیں پیار آتا ہے، جو بات انہیں اچھی لگتی ہے، وہ سب وہ خود نہیں ہے، وہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ اگر آپ بریانی کھائیں گے بریانی کھائیں گے بریانی کھائیں گے تو آپ کو بریانی ہی اچھی لگے گی، کیونکہ آپ نے اٹالین فوڈ نہیں کھائی۔ چھوٹا سا سوال بیچ میں ریس اپ کرنا چاہتا ہوں، جی، یہ جو مائنڈ ہے، جو دل ہے، جو ضمیر ہے، ان کی کیا رشتہ داری ہے آپس میں؟ مائنڈ سیٹ کے مطابق سمجھنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ان کی آپس میں بہت گہری رشتہ داری ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو منیر حسین دگل ہیں جن کو اللہ نے بنایا، ایک وہ ہیں جن کو معاشرے نے بنایا۔ تو جب یہ معاشرے والے ہوتے ہیں تو ان کی سوچ اور ہوتی ہے، ان کے مسائل اور ہوتے ہیں، ان کے کپڑے اور ہوتے ہیں، ان کے جوتے اور ہوتے ہیں، ان کا پہناوا اور ہوتا ہے، عادات اور ہوتی ہیں، رویے اور ہوتے ہیں، ان کی دوستیاں اور دشمنیاں الگ ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ چودھری بن کر، گجر بن کر، ملک بن کر سوچتے ہوں، مسلمان، عیسائی، یہودی بن کر سوچتے ہوں، پاکستانی، انڈین بن کر سوچتے ہوں، وہ سندھی، پنجابی، بلوچی بن کر سوچتے ہوں، لیکن جب وہ انسان بن کر سوچیں گے تو ان کے ہر چیز بدل جائے گی، رویے بدل جائیں گے، سوچنے کا انداز بدل جائے گا، باتیں، گفتگو بدل جائے گی۔ شاید وہ ولی اللہ ہو جائیں، وہ میٹھی میٹھی باتیں کریں، انہیں ہندو برا نہ لگے، انہیں عیسائی برا نہ لگے، انہیں یہودی برا نہ لگے، انہیں کافر برا نہ لگے، انہیں مرتد برا نہ لگے، انہیں چور برا نہ لگے، تو دنیا بدل جائے گی نا۔ مائنڈ سیٹ، وہ ہم کہتے ہیں چینج یور مائنڈ سیٹ۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم 2-3 بندے کہیں گلی میں لڑ پڑتے ہیں نا، بازار میں لڑ پڑے، تو کوئی بزرگ آتا ہے پیچھے سے، وہ کہتا ہے یار انسان بنو۔ آپ نے یہ اکثر لفظ سنا ہوگا۔ تو اس وقت جب ہم لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم انسان نہیں ہوتے۔ یقیناً وہ صفات نہیں ہوتی جو انسانوں والی ہیں، تو وہ میسج جو کامن ہے، کیونکہ اس وقت بزرگ یہ نہیں جانتا ہوتا کہ یہ لڑنے والوں کا مذہب کیا ہے، تو وہ ایک جو کامن ہماری خصوصیت ہے انسانیت کی، ہیومن بینگ کی، وہ اسی کو میسج دیتا ہے کہ آپ سب ایک ہی ہیں جو کہ ہیومن بینگ ہے۔ چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، چونکہ آپ ماشاءاللہ پروفیشنل ہیں اور بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کا اس فیلڈ کے اندر، جو ریلیجس ٹرینگس ہوتی ہیں، اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، لوگ جو ریلیجس لوگوں کے پاس بیٹھنے والے ہیں، جہاں اپنے اپنی مرضی کے مسالک جو مرضی ہوں، ہم کسی اسپیسیفک مسلک کی، مذہب کی بات نہیں کرتے، کیا ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں سکون ہوتا ہے زیادہ، یا کلیئر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پیپلز جو ایسی محافل کا حصہ نہیں بنتے، ایسے لوگوں کی ان کو فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوتی
یا ان کو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند نہیں ہوتا، یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی میں تو کسی مسئلے کو اچھا نہیں سمجھتا. تو اس میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ کیا یہ جو دینی محافظ ہیں، دینی لوگ ہیں، یا یہ جو سلسلے ہیں، اس میں انسان کے مائنڈ سیٹ میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا یہ نقصان ہو سکتا ہے اس سے؟ دیکھیے، سیٹسفائیڈ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ جو اس کا لیول تھا وہ اس نے اٹین کر لیا، تو سیٹسفائیڈ ہے، خوش ہے. کسی نے اسے کہا، کنونس کر لیا کہ آپ ہری ٹوپیاں پہنا کرو، ہری پگڑی باندھو، تو وہ خوش ہو گیا اس پہ. کسی نے کہا سفید ٹھیک ہوتی ہے، تو اس نے کہا ہاں، سوچا اس نے کہ ہاں سفید ٹھیک ہوتی ہے. یہ ہر ایک انسان کا جو اپنا اس کا انر سیلف ہے، جو ریئل سیلف ہے، اس کا جو اللہ نے اس کو بنایا، اس کو ہم اور طریقوں سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کیا بنایا ہے. یہ کیلکولیٹیبل ہے. میں چھوٹا سا سوال بیچ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ایک جگہ پہ میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو فرض نماز میں ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں نا، تو وہ ڈیفینیٹلی جو امام کہہ رہا ہوتا ہے اس کے حکم کی تابع داری میں، وہ رکوع میں گیا تو رکوع میں ہی چلے گئے، سجدے میں گیا تو سجدے میں چلے گئے. تو میں نے فرض نماز وہاں پڑھی تو بالکل جس طرح سے ہر جگہ پہ ہم امام جب سلام پھیرتا تو نماز ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے کچھ ٹائم کے بعد دیکھا کہ انہوں نے فرضوں کے بعد سنتے یا نفل پڑھنے دیتے ہیں جو باقی ماندہ نماز ہوتی ہے. تو میں نے اس میں دیکھا کہ وہ امام صاحب اٹھے ہیں اپنی نماز ادا کرنے کے لیے، تو ان کے پیچھے اور بہت سارے لوگ اٹھ گئے ہیں، اور جس طرح سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی آواز بھی نہیں آ رہی رکوع میں جانے کی، سجدے میں جانے کی، لیکن اس کے باوجود وہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو وہ جتنے سے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہو گیا ہے ان کا، یا بہت زیادہ انہوں نے اس کی فرما برداری میں چلا گیا ہے، اور اس کا کیا فائدہ ہے یا اس کا نقصان ہے؟ یہ نا ایک بہت بڑی سائنس ہے، اور اس سائنس میں آپ حیران ہوں گے مائنڈ سیٹ کی پاور کتنی ہے. آپ نے آج بطور مسلمان آپ ذرا تصور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو اور اب کے زمانے میں تقریباً 1400-1500 سال کا فرق. کتنا سٹرونگ امپیکٹ تھا کہ آج بھی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کی تصویر اپنے یہاں دل پہ لگائے پھر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے کچھ بالکل آپ ایسے ہیں بجا فرما رہے ہیں، وہ کئی دفعہ ماتھے پہ پگڑی پہ لگائی ہوتی ہے، ماتھے پہ پگڑی پہ لگائے ہوتے. عقیدت ہے، ان کی محبت ہے ہم سے، انہوں سے. یہ ہے کسی کو زیر اثر کرنا. آپ کروڑوں انسانوں کے دماغ کنٹرول کر سکتے ہیں. لیڈرشپ کیا ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا لیڈر تو کوئی نہیں ہوا دنیا میں. لیڈرشپ از آل اباؤٹ انفلوئنسنگ ادرس. ایک چھوٹے سے لیڈر ہیں ہمارے ملک میں، شاید پہلے لیڈر ہوئے، عمران خان صاحب. وہ کہتے ہیں فلاں چوک میں آ جاؤ، لوگ آ جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ دوسروں کے دماغ پر کنٹرول. تو جو بھی کسی مسلک کا لیڈر ہے اس کا کنٹرول ہوتا ہے ان دماغوں کے اوپر، وہ ان کو انفلوئنس کرتے ہیں، اور لیڈر کی باتیں اپیل کرتی ہیں. جو نیچے ہوتا ہے، سب آرڈینیٹ جو ہوتا ہے، جو فالوور ہوتا ہے، وہ اپنے لیڈر کی باتوں کو فالو کرتا ہے، اسی لیے اسے فالوور کہتے ہیں.
تو یہ ایک ریلیشن شپ ہے. مائنڈ سیٹ کا ایک شعبہ ہے پورا لیڈرشپ اینڈ فالوورشپ. لوگ کیوں آپ کو فالو کریں, کیا خوبی ہے؟ آپ وہ ٹیکنیکس ہیں جن کو آپ استعمال کریں گے تو آپ اپنے فالوورز کو سیٹسفائیڈ کر سکیں گے, اور وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. جو آپ نے اس سے پہلے سوال پوچھا تھا وہ بھی یہی تھا, فالوور کہاں سیٹسفائیڈ ہوتا ہے. فالوور سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا تو وہ بدلتا رہے گا جب تک کہ اس کو پوائنٹ آف سیٹسفیکشن نہیں مل جاتا. میرا تھوڑا سا میں سوال میں اسی کو نا تھوڑا سا اور ساتھ کمپلیمنٹری کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ اب وہ جس طرح سے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ وہ نماز تو فرض میں ضروری ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ ہم نے فالو کرنا ہوتا ہے, تو یہ باقی کی نماز خدا جانے کہ وہ نفل پڑھ رہے ہیں, پچھلے سنتے پڑھ لے ہیں, اگلا سنتے پڑھ رہا ہے, پچھلا نفل پڑھ رہا ہے, تو یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کیا یہ نیگیٹو نہیں ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ انفلوئنس میں آ گئے ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے, جو کچھ وہ کرے گا وہ میں کروں گا. تو یہ اس کے لیے میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, ممکن ہے کہ میرا غلط ہو, یا آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں, گرو ہیں اس کے, تو آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس کے لیے نیگیٹو چیز یا نیگیٹو رویہ یا نیگیٹو مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ جو کچھ اگلے نے کرنا ہے میں نے وہی کرنا ہے, اپنی سمجھ بوجھ جو اس کی ہے وہ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے پلیز. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس کا بہت گہرا تعلق ہے محبت کے ساتھ. آپ نے یہ جملہ سنا ہے, محبت اندھی ہوتی ہے؟ ہاں جی, بہت اکثر سنا ہے جی. اچھا, جتنے محبت کرنے والے ہیں نا ان کی باقاعدہ آنکھیں ہوتی ہیں اور کچھ تو سرما بھی ڈالتے ہیں. جی تو بالکل ٹھیک. پھر محبت اندھی کیسے ہوتی ہے؟ محبت اندھی اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک جنگ میں, اسلامی دور کی بات ہے, ایک جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا. عرب سے باہر ایک شخصیت تھی, ان کا نام اویس کرنی تھا, بزرگ تھا. ان کو یہ پتا چلا, نبی سے محبت کرتے تھے, کہ نبی کا دانت شہید ہو گیا, اپنا ایک دانت نکال دی. دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ دانت تھا یا ساتھ والا تھا, سارے نکلوا دیے. محبت سر. میرا خیال ہے آپ کو میرے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جی بالکل, آپ نے زبردست فرمایا کہ چونکہ ان کو ان سے محبت ہے تو وہ بالکل اسی طرح سے جس طرح کسی نے کہا تھا مجنوں کو لیلا تیری کالی ہے, تو اس نے جواباً کہا تھا کہ اکھ نہ تیری ویکھن والی ہے. تو وہ حقیقت یہی ہے کہ اکثر اوقات ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جن کے نئے نقش بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے, رنگ بھی اتنا چمکیلا نہیں ہوتا, قد کاٹ کے بھی چور ہوتے ہیں, لیکن جس کو وہ پسند ہوتے ہیں اس کو اس سے زیادہ خوبصورت انسان کو دوسرا نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور بے شک اس میں جتنی چاہوں اس کی خامیاں, جیسے ابھی ہم خامیاں گن رہے تھے وہ گنواتے رہے, لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کا خوبصورت ترین انسان اس کو لگتا ہے, اور ممکن ہے کہ ان کی یہ ان کے ساتھ عقیدت ہو. میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے, چونکہ ہم اشرف المخلوقات کہا گیا, حالانکہ اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں کہ نہیں ہیں, یا انسان نے خود ہی خود کو کہہ لیا ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں. لیکن میں چونکہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے موسٹلی چیزوں کو اٹیچ کرتا ہوں, اپنا اپنا اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے,
تو میرا یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو اس کو اپنے لیے اچھائی برائی، اپنے لیے بہت سارے معاملات جو ہیں، ایک جب بھی اس کے ساتھ پیش آتے ہیں تو اندر سے ایک آواز تو آتی ہے نا، جس کو آپ ابھی ضمیر کہہ رہے تھے، تو وہ اس کو للکارتا ہے اور کبھی نہ کبھی اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرو یا یہ کام کر لو، دونوں صورتوں کے اندر۔ تو انسان کو جب وہ انر ایک آواز آئے، صدا آئے، تو وہ اس کو دبائے نہیں۔ موسٹلی لوگ، ہم اکثر، بلکہ ہم جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ تو اکثر اس آواز کو دبا رہے ہوتے ہیں، اس کو اپنے انر کو سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اس آواز کو دبانے سے یا اس صدا کو جو آپ کو آ رہی ہے وہ آپ کے لیے نئے راستے نکال سکتی ہے؟ تو ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو مجبور نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں، اٹکا رہا ہے یہاں، لگا رہا ہے یہاں پہ، جو اس کی نئی راہیں کھل سکتی تھی وہ نئی راہوں کی طرف ہم موو بھی نہیں کیے ہیں۔ وقت ذرا تھوڑا ہے، آپ اس کو سمرائز کیجئے گا۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، ہمیں شعور نہیں ہوتا، جب شعور آتا ہے تو شعور سب سے پہلے یہ ناک کرتا ہے نا، وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کریشن جب ہوتی ہے، انڈے سے جب بچہ باہر آتا ہے تو وہ انڈے کو توڑتا ہے، اپنے اس شیل کو جس کے اندر وہ محفوظ سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اس سے وہ باہر آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اچھا او ہو اتنی بڑی دنیا، انڈے کے اندر رہتے ہوئے وہ اس کی دنیا محدود ہوتی ہے اور وہ اسی کو دنیا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ شیل سے باہر آتا ہے تو اس کو پھر نئی نئی دنیا، نئی نئی مخلوقات، نئی نئی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا تکلیف دہ ہوتا ہے، پہلی نشانی یہی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ تلاش شروع کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے مسیحا، اگر مل جائے تو جلدی ہو جاتا ہے، ورنہ نیچر اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے پاس اس کے ایکسپرٹ مسیحا راجہ صاحب کی صورت میں اویلیبل ہے، تو کوئی اس کے اوپر میسج کرنا چاہ رہا ہو، کوئی اپنے پرابلم شیئر کرنا چاہ رہا ہو، کوئی سولوشن پوچھنا چاہ رہا ہو، تو وہ بالکل میں پوچھ سکتا ہے، کمنٹ سیکشن کے اندر آ کے اپنا سوال کر سکتا ہے۔ میں راجہ صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ راجہ صاحب نے بے تحاشا میں نے سوال کیے اور انہوں نے بڑے ہی زبردست طریقے سے ان کے بہت ریلیونٹ ٹو دی پوائنٹ اور جواب دیے۔ یقیناً ہمارے جو ویورز ہیں، لسنرز ہیں، جو ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، وہ ایک ایک بات سے مستفید ہوئے ہوں گے اور مزید انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ ان جو راجہ صاحب جیسے گرو ہمارے پاس اویلیبل ہیں، ان کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک دو دن کے بعد ہی نہیں بن جاتے، ایک وقت لگتا ہے ایک زندگی میں بہت ساری منازل طے کر کے، جس طرح سے انہوں نے اپنی کہانی بتائی کہ کہاں سے انہوں نے لائف کا آغاز کیا، کہاں پہ انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، اور پھر وہ ڈگریاں جن کو ہم رسیدیں کہتے ہیں اپنی پیمنٹ فیس کی، جو ہم نے پڑھنے کے لیے دی ہوتی ہیں، وہ یقیناً ہمیں وہ سرٹیفکیٹ ہی ہوتے ہیں دکھانے کے لیے، لیکن اگر کوئی چیز انسان کیری کرتا ہے تو وہ یہی چیز ہے جو راجہ صاحب آج بن کے اپنے عام انسان لوگوں کے لیے، ان کے فائدے کے لیے، ان کو مشکل سے نکال کے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں، پچھلے پروگرام میں بھی میں نے راجہ صاحب سے یہ چیز ڈسکس کی کہ جب انسان اس ایج میں آتا ہے تو جو کچھ اس نے لیا ہے، اپنے پیرنٹس سے لیا ہے، اپنے اسکول کالجز یونیورسٹی سے لیا ہے، اپنے آفیسز سے لیا ہے، جس سورس سے بھی، گویا نیچر سے جو کچھ اس نے لیا ہے، یہ وقت ہوتا ہے اس کو واپس لوٹانے کا۔ جو کچھ جس بھی وجہ سے ہمارے پاس آیا ہے وہ امانت ہے، اور جو آنے والے ہمارے اس ملک کے معمار ہیں ہم ان کو دے دیں، ساتھ نہ لے کے چلے جائیں کہ یہ ہم گر کسی کو نہ بتائیں، کسی کو اس کا فائدہ نہ ہو سکتا ہو، بلکہ اس کا فائدہ عام ہو اور عام انسان کو ہو تاکہ اس کی زندگی سہل ہو سکے۔ میں ایک بار پھر راجہ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے وقت دیا، بہترین باتیں بتائیں
اور کچھ لاسٹ میں کہنا چاہتے ہوں تو شارٹ سا کہہ لیجیے، پروگرام ہمارا اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، اور آپ کو ایک کامیاب ہوسٹ کے طور پر میں نے آج دیکھا، بہت بہت مبارکباد اس کے لیے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ شو جو ہے یہ سب دوستوں کے لیے ہے، فری آف کاسٹ ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ سوال پوچھیں، جواب دیں، کوئی بھی بات کریں، تو مجھے خوشی ہوگی کہ ہم آپ کے کسی مسئلے کو حل کر سکیں، آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے سکیں، اور آپ کے لیے کچھ بہتر کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی منیر حسین دوگل صاحب اور راجہ پاکستانی کو اجازت دیجیے۔ عام انسان کا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جنہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ان کو ضرور مدد دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔